अरे वो देखो, सोनू मोनू आ गए। सोनू मोनू इधर आओ हमारे पास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सोनू मोनू सोनू मोनू तुम लोगों का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ। तुम लोग कल किधर चले गए थे? कल रात को हम लोग सब इधर पार्क में आए हुए थे। हम तो इतना मज़ा कर रहे थे। हमने इतने पटाखे बजाए यहाँ पर। तुम्हें पता है ना, कल शब बारात थी। हमने तो बहुत इधर पटाखे शटाखे बजाए। और ये देखो, मेरे हाथ के ऊपर भी एक पटाखा लग गया था, खून निकल आया। मेरे हाथ के अंदर ही एक पटाखा जो है वो फट गया था, वो खून निकल आया। फिर मैंने इधर बड़ी मुश्किल से खून रोका, पट्टी लगा के। बहुत दर्द हो रही थी मुझे, और अभी भी मुझे दर्द हो रही है। यहाँ पर बहुत ज़ोर की चोट लग गई मुझे तो। हाँ भाई, ऐसे काम करोगी तो फिर चोट तो लगेगी ना। लेकिन तुम लोग क्यों नहीं आए पटाखे बजाने हमारे साथ रात को? अरे, हमें तो हमारे दादा जान ने बताया था कि शब बारात तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाली रात होती है। इसको ज़ाया तो नहीं करना होता, इसमें पटाखे नहीं बजाने होते, बल्कि अल्लाह ताला की इबादत करनी होती है। इसलिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। अच्छा, वाकई? क्या तुम लोग पूरी रात इबादत करते रहे? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और घर में बाकी सब भी जाग रहे थे, वो भी इबादत कर रहे थे। ऐसे तुम लोगों ने क्या क्या इबादत की है? हमने हमने तो नफल भी पढ़े हैं, कुरान पाक भी पढ़ा है, हमने ज़िक्र भी किया है, कलमा पढ़ा है, और फिर हमने दुरूद शरीफ पढ़ा है, फिर हमने इस्तग़फ़ार भी की है, और हमने नमाज़ें भी पढ़ी हैं। इस तरह हम ज़िक्र भी करते रहते थे, नमाज भी पढ़ते रहते थे, तिलावत भी करते रहते थे, और हमने ढेर सारी दुआएं भी मांगी हैं। अच्छा, वाकई? अच्छा, ये तो बताओ, ये तुम लोगों के मुझे जो फेसेस हैं, चेहरे हैं, इनके आसपास ये इतनी ग्लो ग्लो सी क्यों नज़र आ रही है, जैसे कोई ये रोशनी सी हो? अच्छा, तुम्हें नज़र आ रही है? ये तो नूर है जो अल्लाह ताला की इबादत करने से चेहरे के ऊपर आता है। शायद तुम्हें वो नज़र आ रहा हो। हैं, वाकई? ये तो इतना अच्छा लग रहा है। देखो कितना नूर नज़र आ रहा है तुम लोगों के ऊपर, चेहरे के ऊपर। ये तो वाकई ही लग रहा है जिस तरह इबादत का नूर ही हो। तुम लोगों ने अल्लाह ताला की इतनी इबादत की है ना, तो अल्लाह ताला ने तुम लोगों के चेहरों के ऊपर ये नूर डाल दिया है। हाँ, बस अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये हमें अता कर दिया। ये वैसे हर किसी को तो नज़र नहीं आता, बस कभी कभी किसी को नज़र आ जाता है इबादत का नूर। हाँ, ये देखो, ये तो इतना अच्छा लग रहा है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने तो पूरी रात ज़ाया कर दी। पटाखे भी बजाए, चोट भी लग गई है मुझे, और मैंने इबादत भी नहीं की। अब तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे भी चाहिए था कि मैं इबादत करता। देखो ना तुम लोग, माशाल्लाह कितने अच्छे हो कि तुम लोगों ने अल्लाह ताला की इतनी इबादत भी की है। और अल्लाह ताला ने फिर आप लोगों के चेहरे को ऊपर इतना नूर भी डाल दिया है। अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँगा? कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें तरीका। अभी देखो, अभी कुछ दिनों के बाद रमज़ान शरीफ आ रहा है, और रमज़ान शरीफ जो है ये इबादत का महीना होता है। इसमें रोज़े रखने होते हैं और इबादत करनी होती है। तो अगर एक रात तुमसे मिस हो गई है तो कोई बात नहीं, अभी से तैयारी कर लो। रमज़ान शरीफ में खूब अल्लाह ताला की इबादत करेंगे हम सब भी, तुम भी करना, और रोज़े भी रखना,
اور پتہ ہے رمضان شریف میں تو تھوڑی سی عبادت بھی کریں تو اس کا اتنا ڈھیروں ثواب ملتا ہے۔ ہیں واقعی، یہ تو تم نے مجھے بہت اچھی بات بتا دی ہے۔ اب انشاءاللہ میں نے رمضان شریف کو ضائع نہیں کروں گا، میں دیکھنا میں ایک بہت اچھا بچہ بن جاؤں گا۔ میں اب ساری نمازیں مسجد میں جا کے پڑھوں گا رمضان شریف کے اندر انشاءاللہ، اور میں صبح صبح اٹھ کے روزہ بھی رکھا کروں گا، اور میں تلاوت بھی کروں گا اور ذکر بھی کروں گا۔ تم لوگوں نے بڑی اچھی بات بتا دی ہے۔ یہ شب برات تو میں نے ضائع کر دی تھی، لیکن اب میں یہ رمضان شریف کا مہینہ نہیں ضائع کروں گا۔ دیکھنا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے سے کتنے خوش ہو جائیں گے۔ دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ مجھے بھی دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ڈھیروں انعام اور چیزیں دیں گے۔ ہاں بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، چلو ہم بھی انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں رمضان شریف کی، تو ایسا کروں گا میں تو رمضان شریف کے اندر بہت زیادہ کلمہ بھی پڑھوں گا۔ دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ کلمہ پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میں کوشش کروں گا کہ 70,000 دفعہ پڑھ لوں، کیونکہ اگر 70,000 دفعہ پڑھیں اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اچھا واقعی، چلو ٹھیک ہے، میں بھی یہ شروع کروں گا کلمہ، اور میں باقی چیزیں بھی کروں گا۔ اور ٹھیک ہے بھئی، میں تو اب دیکھنا میں ریس لگاؤں گا تم لوگوں کے ساتھ کہ کون سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں جیت جاؤں انشاءاللہ۔ واہ بھئی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب ہم سب چلتے ہیں، میں بھی ذرا رمضان شریف کی تیاری کر لوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ سونو مونو، تم لوگوں نے مجھے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ اب میں بھی فل تیاری کروں گا رمضان شریف کی، اور رمضان شریف کے مہینے کو ضائع نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی، اور آج کی کہانی سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص راتیں اور خاص موقع ہمیں دیے ہیں عبادت کے، ان کو ہمیں بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص کر اب رمضان شریف آنے والا ہے تو اس کی خوب تیاری کریں، تاکہ رمضان شریف میں سارے دن جو ہے رمضان کے وہ ہم بہت اچھے طریقے سے گزاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم سے خوش ہو جائیں، اور پھر ہمیں جنت عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہماری بھلائی ہو، ہماری بہتری ہو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بار رحمت والے باغ میں کن بچوں کے نام آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرسٹ آئی ہیں اس بار افرا شفا کی عمر اب ماشاءاللہ 8 سال ہو گئی ہے، اور یہ بہت اچھی جا رہی ہیں۔ کچھ نمازیں ان کی مس ہو رہی ہیں، لیکن دعائیں اور نمازیں ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد بچوں سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہیں محمد بن شہزاد ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ یہ بھی چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نمازیں ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں، اور درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور بہت اچھا جا رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو محمد بن شہزاد، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ کرتے رہیں اور مزید کوشش کریں، انشاءاللہ آپ بھی فرسٹ آ جائیں گے۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہیں سید محمد صبغت اللہ نے بھی ماشاءاللہ ہمیں کچھ بھیجا ہے، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اور بہتر پرفارم کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ ہوم ورک جو بتایا گیا ہے وہ ہمیں بھیجیں، دعائیں ہمیں بھیجیں، اور جو نمازوں کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بھیجیں، اور امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ اس سے بھی بہتر پوزیشن پہ آئیں گے۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بڑے بچوں میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس آئی ہیں اس بار بھی پہلے کی طرح فاطمہ شہزاد۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو فاطمہ، ماشاءاللہ
آپ کا ہوم ورک بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا، اور اسی طرح کرتی رہیں، مزید امپروو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہیں عائشہ شہزاد۔ عائشہ، آپ کا بھی ہوم ورک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور آپ کا اور فاطمہ کا بڑا قریب سخت مقابلہ ہوتا ہے، اور عائشہ کی بس اس بار ایک نماز مس ہوئی ہے، ماشاءاللہ باقی ساری نمازیں پڑھی ہیں، اور ذکر اذکار بھی بہت اچھے جا رہے ہیں، دعائیں بھی بہت اچھی جا رہی ہیں۔ اسی طرح پرفارم کرتے رہے، انشاءاللہ آپ فاطمہ سے بھی اچھا پرفارم کر سکتی ہیں، یا فاطمہ کی طرح آپ بھی فرسٹ آ سکتی ہیں، اور کوشش کریں، انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ ٹائم آپ بھی فرسٹ آئیں گی۔ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ بچوں، اب ہمارا ٹائم ہوا ہے نیکسٹ سیگمنٹ کا، جس کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہم نے آپ کو سجدے کا طریقہ بتایا تھا، اور اس کے اندر جو عام طور پہ غلطیاں کی جاتی ہیں وہ بتایا تھا، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا تھا۔ تو آج ہم دوسرے سجدے سے کھڑے ہونا اور اس کے بعد التحیات کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ تو ایک بار بچوں اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ جس طرح جو آپ نے سجدہ کرنا ہے، آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے اور بالکل سیدھا نیچے آنا ہے، سجدہ کرنا ہے پہلا، اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھنا ہے، اور لڑکوں نے اپنا پاؤں جو ہے دایاں والا وہ کھڑا رکھنا ہے، بائیں پاؤں نیچے بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کو ایک بار میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے جس طرح جب آپ کومے کے اندر کھڑے ہوں گے، کوما بچوں آپ کو یاد ہوگا، کوما کہتے ہیں جب ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے وقت کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے کو کوما کہتے ہیں۔ تو جب کومے میں آپ کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد اب آپ نے سجدے میں جانا ہے، تو آپ بالکل سیدھا کھڑے ہیں، اس پر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ میں آپ کو دونوں سجدے کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح بچوں آپ کے یہ دو سجدے ہوں گے، اس کے اندر آپ نے نیچے جاتے ہوئے اپنی کمر سیدھی رکھنی ہے، اور جب آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا ہے تو آرام سے اطمینان سے بیٹھنا ہے، اور پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ تو بچوں جب آپ نے یہ دو سجدے مکمل کر لیے، اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی ایک رکعت پوری ہو گئی۔ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ نمازوں کی رکعتیں ہوتی ہیں، کچھ 4 رکعتوں والی نمازیں ہوتی ہیں، کچھ 3 رکعتوں والی، اور کچھ 2 رکعتوں والی۔ جس طرح فجر کی 2 رکعت فرض کے ہوتے ہیں، اور اس طرح ظہر کے 4 رکعت فرض کے ہوتے ہیں، اور مغرب کے 3 رکعت فرض کے ہوتے ہیں، اور عشاء کی 4 رکعت فرض کی ہوتی ہیں، اور عصر کی بھی 4 رکعت فرض کی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جو آپ جب رکعت کی بات کرتے ہیں، تو جب آپ نے کھڑے ہوئے سبحانک اللہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورت پڑھی، اس کے بعد رکوع کیا، اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ جلسہ کیا، اس کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کیے۔ تو جب دونوں سجدے آپ کے پورے ہو گئے تو اس طرح آپ کی ایک رکعت مکمل ہو جاتی ہے، ایک رکعت آپ کی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں باقی رکعتیں بھی آپ نے پڑھنی ہیں، جس طرح آپ نے یہ ایک رکعت پڑھی ہے، یہ باقی رکعتیں بھی پڑھنی ہے۔ لیکن ایک فرق ہے کہ جب بھی آپ کی ہر دوسری رکعت آئے گی، یعنی جب بھی آپ کی سیکنڈ رکعت آئے گی، تو اس کے وقت آپ نے بیٹھنا ہے اور التحیات پڑھنی ہے۔ اب اس بیٹھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح جب آپ سجدے سے اٹھ گئے، جب دوسرا سجدہ آپ نے کیا، مثال کے طور پہ میں دوسرا سجدہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، یہ دوسرا سجدہ کر کے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اگر تو آپ کی یہ دوسری رکعت ہے تو اس وقت آپ یہ التحیات کے اندر بیٹھ جائیں گے۔ اس بیٹھنے کو کہتے ہیں قعدہ۔ یہ آپ نے یاد کر لیں اس کو، اس لفظ کو، یہ آپ کو آگے بار بار کام آئے گا، سننے میں بھی آئے گا۔ بیٹھنے کو کہتے ہیں قعدہ۔
اور جب آپ دو سجدوں کے درمیان کے اندر بھی بیٹھتے ہیں اس کو بھی قعدہ کہتے ہیں، اور جب آپ یہ دونوں سجدوں کے بعد اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے اس کو بھی قعدہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ کی یہ قعدے کے اندر آپ بیٹھ گئے، اب آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، تو ایک تو اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیں کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں یہ بند ہوں اور آپ کے گھٹنوں کے ایجز کے قریب ہوں، بالکل نیچے نہ ہوں، ایج کے قریب ہوں اور بالکل سامنے ہوں، اور آپ کی جو نظر ہے وہ آپ کی جھولی میں ہونی چاہیے۔ جب آپ قعدے میں بیٹھے آپ کی نظر آپ کی جھولی کے اندر ہونی چاہیے یہاں پر۔ تو اس طرح آپ قعدے کے اندر بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ اتحیات پڑھیں گے۔ ہم آپ کو اتحیات بھی سکھائیں گے اگلی بار انشاءاللہ، اس بار آپ کو اتحیات نہیں سکھائیں گے، اس بار خالی اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ آپ اتحیات پڑھیں گے اس طرح بیٹھ کے۔ اتحیات پڑھتے ہوئے جب آپ پہنچیں گے اشہد اللہ، تو جب آپ اشہد یعنی یہ پورا لفظ ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو جب آپ ادھر پہنچتے ہیں تو آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کی شہادت کی انگلی، یعنی یہ والی جو فنگر ہوتی ہے آپ کی شہادت کی انگلی، اس کو آپ نے اٹھانا ہوتا ہے۔ اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح اٹھانا ہے آپ نے۔ تو آپ نے جو یہ درمیانی آپ کی فنگر ہے، یہ درمیان والی فنگر، یہ مڈل فنگر جو ہوتی ہے، اور یہ انگوٹھا، اس کا گول دائرہ بنانا ہے، اس کو ہلکا بھی کہتے ہیں، اس طرح کا باقی انگلیاں یہ بند کر لیں گے۔ اس کو یوں بنانا ہے، یوں کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ نے بنایا اس کا گول دائرہ، اور یہ والی انگلی جو ہے آپ کی شہادت کی انگلی، اس کو آپ نے قبلے کی طرف بالکل سیدھا کرنا ہے۔ اس کو میں آپ کو سائڈ سے دکھاتا ہوں، اس سے آپ کو زیادہ بہتر پتہ لگے گا اس کا سائڈ ویو، کہ آج اس طرح بیٹھے ہوں گے۔ جب آپ اتحیات کے اندر بیٹھے ہوں گے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، یہ والی ہے اس کو یوں کر کے ہلکا بنانا ہے، یوں کر کے آپ نے اس کو درمیان والی انگلی کے ساتھ گول دائرہ بنانا ہے، پیچھے والی انگلیاں بند کر لینی ہیں، اور یہ انگلی جو ہے شہادت کی ہے سامنے کی طرف ہوگی، قبلے کی طرف، آسمان کی طرف نہیں کرنی ہے آپ نے، یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ یعنی جب آپ پڑھیں گے اشہد، اتحیات پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ پہنچیں گے اشہد اللہ الہ، اور جب آپ پہنچیں گے الا اللہ پہ تو آپ نے اس کو نیچے کر لینا ہے۔ میں دوبارہ دکھاتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ پہ نیچے، اشہد کے اوپر کرنی ہے یہ انگلی، اور الا اللہ پر یہ انگلی آپ نے نیچے کرنی ہے۔ اس کی ہم آپ کو اگلے سیشن میں بھی پریکٹس کرائیں گے، لیکن آپ خود بھی اس کی پریکٹس کرتے رہیں، کچھ پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا، اور یہ لڑکیاں بھی اس طرح کریں گی اور لڑکے بھی، یہ دونوں اسی طرح کریں گے۔ باقی بیٹھنا آپ نے اسی طرح ہے جس طرح سجدے کے بعد بیٹھتے ہیں، جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا۔ لڑکیاں بھی اپنے طریقے سے بیٹھیں گی جو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقہ ہے، اور لڑکے اپنے طریقے سے بیٹھیں گے جو ان کا طریقہ ہے۔ تو ایک بار پھر کرتے ہیں، آپ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اتحیات پڑھ رہے ہیں، جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچنے لگے ہیں تو آپ نے رائٹ ہینڈ کی انگلیوں سے گول دائرہ بنانا ہے، اور جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے وہ قبلے کی طرف کرنی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور الا اللہ پر آپ نے نیچے کر لینی ہے یہ انگلی۔ اور اسی طرح آپ نے اب نماز کے یعنی اتحیات کے اینڈ تک، جب یہ اتحیات آپ کی پوری ہوتی ہے تب تک آپ نے اس کا یوں کر کے گول دائرہ بنائے رکھنا ہے۔ جب اس کو نیچے کریں گے تو اس طرح گول دائرہ بنا رہے گا، ہاتھ دوبارہ آپ نے کھولنے نہیں ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے تشہد کے اندر اشارہ کرنے کا انگلی سے، اور آپ نے دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ اپنی نظریں اپنی اتحیات کے اندر جب بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جھولی کی طرف رکھنی ہے۔ باقی اتحیات انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ سیشنز کے اندر سکھائیں گے۔ بچوں اس کے بعد ٹائم ہوتا ہے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کا، جس کے اندر ہم آپ کو اذان کی سنتیں بتا رہے تھے، آج انہی کو انشاءاللہ ہم ریوائز کریں گے۔ تو اذان کی سنتوں میں ہم نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھیں، ایک یہ کہ اذان کو توجہ سے سننا ہے اور اذان کا جواب دینا ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور تھرڈ نمبر پر اذان کے بعد کی دعائیں پڑھنی ہیں۔ اذان کے جواب کے اندر جو مؤذن یعنی جو اذان دے رہا ہوتا ہے جو بھی وہ بولے، آپ نے اس کے پیچھے پیچھے اسی طرح بولنا ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو جب وہ اللہ اکبر کہہ لے اس کے بعد آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، جس طرح جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو آپ نے بھی اس کے بعد کہنا ہے اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ
تو آپ نے بھی کہنا ہے اس کے پیچھے اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، آپ نے بھی اس کے پیچھے کہنا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور پھر جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب دوبارہ وہ کہے حی علی الصلاۃ تو پھر آپ نے دوبارہ کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کے بعد جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو آپ نے دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. اور جب وہ دوبارہ حی علی الفلاح کہے تو آپ نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے یہ کہنا ہے. اور اس کے بعد جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تو آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب مؤذن کہے گا لا الہ الا اللہ تو پھر آپ نے بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر جب اذان ختم ہوگی اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. ہم نے پچھلی بار بھی آپ کو درود شریف بتایا تھا، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتے یا یاد نہیں ہے تو کوئی چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. تو درود ابراہیمی آپ سب بچے یاد کر لیں، جن کو یاد نہیں ہے، جن کو یاد ہے وہ ہمیں ضرور سنائیں، ہمیں وائس میسیج میں بھیجیں اپنا درود شریف پڑھ کے. تو یہ میں ایک بار پڑھتا ہوں دوبارہ سے، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. اور آپ کا اس بار کے ہوم ورک کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ درود ابراہیمی آپ نے یاد کر کے ہمیں بھیجنا ہے اور سنانا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو بچوں اس کو اچھی طرح آپ یاد کر لیں اور ہمیں سنائیں. یہاں پر ہمارا آج کا سیشن ختم ہوتا ہے. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.